मोईन यूसुफ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। कौमी सलामती के मामलात पर इमरान खान के मामले खुसूसी भी रहे। BNU के वाइस चांसलर हैं। आज हमारे प्रोग्राम में इंडिया और पाकिस्तान में जारी कशीदगी और इसके मुमकिन नताइज के हवाले से बात करने के लिए तशरीफ़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मोईन, क्या आप समझते हैं कि पहलगाम का वाक़या जिसके लिए पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया गया और जिसका कोई सबूत अभी तक आलमी और सरकारी तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने पेश नहीं किया, ये भारत की इंसानी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत नहीं? सारी बात है इफ्तिखार साहब है। देखिए, पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, क्योंकि रोज़ अब बात हो रही है कि जी वो सबूत नहीं अभी तक दिया, सबूत नहीं दिया। मेरे नज़दीक वो विंडो जिसमें सबूत देना था वो गुजर गई है। देखिए, आज की दुनिया कितनी विदिन ए वीक टाइम थी और विदिन 48 आवर्स थी। इंट्यूटिव है। अगर आपको ये पता है कि पाकिस्तान ने किया 3:07 पे और 3 बजे आप कह रहे हैं हमला हुआ है, तो फिर तो कोई ठोस सबूत है ना आपके पास। आसमान से तो नहीं उतरा होगा। तो आपको 24 घंटे लग गए, 48 लग गए, नहीं आया। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी फ़ोटोशॉप और आपकी फ़लाँ चीज़, कल आपको एक तस्वीर वो मिल जाए और कल आपको एक वीडियो मिल जाए कि जी ये देखिए तो ये हुआ था, या कोई आपको एक मज़लूम शख्स सामने नज़र आए टीवी पे कि हाँ जी मैं हूँ पकड़ा गया हूँ, दैट विंडो इज़ पास्ट। और अब मैं ये भी आपको बताऊँ कि दुनिया भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अब कोई मानेगा भी नहीं। सो आई थिंक दैट चैप्टर फॉर मी इज़ क्लोज्ड। वो क्या आप समझते हो कि इसमें इंडियन डीप स्टेट का भी रोल है? देखिए, यहाँ बैठ के मुझे नहीं पता वो डीप स्टेट है, शैलो स्टेट है कि नहीं। एक बात बुनियादी पता है कि साउथ रॉक है वहाँ पे एक? नहीं, साउथ रॉक तो वो तो है, लेकिन देखिए मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। एक बयानिया जो है ना, इंडिया हुआ क्या इंडिया के साथ, वो एक प्ले बुक थी जो चला रहे थे हर क्राइसिस में। हर क्राइसिस में आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम दुनिया ने, अमेरिका ने और ममालिक ने उनकी सपोर्ट करना शुरू कर दी। 2019 में जो उन्होंने किया उसमें वो इम्बोल्डन थे। उनका ये ख्याल था कि दुनिया जो है वो उनके साथ खड़ी है तो हम ये कर सकते हैं। उन्होंने किया भी। वो तो फिर जो जवाब मिला वो तो एक अलग बहस है। इस दफ़ा हुआ ये है कि उस प्ले बुक में अमेरिका के सदर ने बेसिकली एक गोलमोल बात कर दी कि जी आप खुद ही संभालेंगे, और किसी भी दुनिया के मुल्क ने आके उस तरह पजीराई नहीं की। फिर उनके जो बयानिया है वो मिल नहीं रहा। मसलन आप पिछले 3 साल से बता रहे हैं दुनिया को जी कश्मीर जो है वो तो जन्नत बना दी हमने, तो क्या वहाँ पे लोकल सपोर्ट के बगैर कोई ऐसी चीज़ हो गई? अगर आप कहते हैं पाकिस्तान से लोग गए हैं तो वो 200 मील जो वहाँ पे गए हैं वो कोई जहाज़ पे लैंड किए, उसके बाद उन्होंने हमला किया, भाग गए, वहाँ पे क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। आपको 3:07 पे पता लग गया लेकिन 2:55 पे नहीं पता था कि ये होने वाला है। सो बयानिया मैच नहीं कर रहा, इसलिए इस दफ़ा दुनिया को भी समझ आई है एंड देव पुल्ड बैक एंड नॉट सपोर्टेड। लेकिन मोईन, इसके बावजूद आप भी महसूस कर रहे हो कि दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग के बादल मंडारे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुकम्मल फ़ौजी तैयारी हैं, क्या हम जो हैं वो न्यूक्लियर तसादम के करीब पहुंच गए हैं? और पाकिस्तान किन हालात में अपने एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि याद रहे कि फ़र्स्ट स्ट्राइक के पर हमने दक्षत नहीं किए हुए, उन्होंने फर्स्ट स्ट्राइक पे दक्षत किए हुए हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किए हुए। नहीं, पहले ये बात भी वाज़ेह हो जाए, नो फर्स्ट यूज़ जो है उसमें कोई ट्रीटी नहीं है, उसमें कोई लॉ नहीं है, कोई दस्तखत किसी किस्म के नहीं है। किस चीज़ पे दस्तखत किए हुए हैं? वो कहते थे जी हमारा नो फर्स्ट यूज़ है, वो बदल चुके हैं उस चीज़ को। खैर वो तो मतलब, और कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते भी हों तो सर जंग की ये हिस्ट्री है कि जो मुल्क कहता था कि नो फर्स्ट यूज़ है, बाद में पता चला कागजात में कि वो कभी भी उस पर खड़ा नहीं था। सो वो तो आप छोड़ें उसको, वो फर्स्ट यूज़ और नो फर्स्ट यूज़ ये तो सिर्फ बात है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मेरे नज़दीक जौहरी हथियारों की, न्यूक्लियर एनाइलेशन की बात सिर्फ कोई डिस्टर्ब्ड माइंड कर सकता है। कोई सेन आदमी जिसका दिमाग चलता हो, ख़ास तौर पे वो अगर किसी मुल्क का लीडर हो या उसका कोई अपने वहाँ पे कैबिनेट बैठी हो, जिस तरह की इंडिया से बात हो रही, ऐसे लगता है कि कोई वहाँ से कोई लॉलीपॉप उड़ के आनी है, को वो वहाँ से बर्फियाँ और लड्डू आपको भेज रहे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में जब आप एक दफ़ा कोई चीज़ शुरू कर दें तो किसी किस्म की गारंटी नहीं होती कि तो बायलैटरल नहीं रहेगी। फिर नहीं, बायलैटरल रहे, लेकिन ये नहीं पता लगता कि वो कहाँ पे जाके रुकेगी। ये एक बिल्कुल अहमकाना बात है जो इस वक्त इंडिया बार बार वहाँ से बंदा सुन रहा है। हम भी कह रहे हैं ख़त्म कर देंगे। हम भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एटमी हथियार इसलिए तो नहीं बनाए कि फुलझड़ी के तौर पे इस्तेमाल करें। वो भी हमारे कुछ ऐसे साहिबान हैं जिनका ये काम है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान
ڈیٹرنس کے طور پہ تو ظاہری بات ہے یہ بتائے گا کہ بھائی بھولے مت یہ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے. لیکن جو وہاں سے بات چیت ہو رہی ہے جس طرح کی, میرا تو یہ ویو ہے کہ ہمیں میجرڈ رہنا چاہیے, بالکل کسی پینک کی ضرورت نہیں ہے. کنونشنل جو فورس سٹرکچر ہے انڈیا کے پاس کوئی ایڈوانٹیج ہے ہی نہیں. اگر آپ کو شاید یاد ہو کہ اقوام متحدہ میں ہمارا پاکستانی سفیر تھے اپنا معین اکرم, انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو اپنی ایٹمی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے. اور کیا آپ سابق فارن سیکرٹری شمشاد احمد خان صاحب کے اس موقف سے اتفاق رکھتے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑی پاکستان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جوہری ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا؟ دیکھیں, ضرورت پڑنے کی ڈیفینیشن ہے نا, ضرورت پڑنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ انہائلیشن کے پاس جا رہے ہیں. پاکستان نے آج سے 15-20 سال پہلے جنرل خالد کدوئی جو ایس پی ڈی کے ہیڈ تھے, انہوں نے فارملی تو نہیں لیکن اپنے ایک وربلی یہ 2001-2 کے کرائسس میں ریڈ لائنز کا وہ 3 کوئی احاطہ کیا تھا. وہ 3 کون سی ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کی بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹوٹل انائلیشن ہو رہی ہے, یا فوجی طریقے سے ہو رہی ہے, یا اکنامک اسٹرینگولیشن ہو رہی ہے, جو کہ یہ IWT کی جو بات کر رہے ہیں مثلا واٹر کی. اگر آپ 250 ملین 25 کروڑ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی بند کر کے مار دیں گے تو اور انائلیشن کیا ہوتی ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر اس طرح کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی ملک شاید گریز نہیں کرے گا. لیکن یہ کانورسیشن بھی انڈیا کی طرف سے ہونا کہ جی ہم ایک نیوکلیئر ملک کو ختم کر دیں گے, یہ ان کے کچھ دماغی توازن کا مسئلہ ہے. پہلگام کے اوپر ان کا رد عمل بہت شدید ہے, حالانکہ اس سے پہلے کارگل اور بامبے کے واقعات ہوئے ہیں. اس وقت انڈیا نے لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کی دھمکی نہیں دی تھی. 2001-2 میں تو انٹرنیشنل بارڈر پہ کراس کرنے کی پوری تیاری تھی, بلکہ ایک رات تو مجھے یاد ہے غالباً 7 جنوری 2002 کی رات تھی کہ اس رات کراس کر جانا ہے. اور پھر 2019 میں تو انہوں نے دنیا کا پہلا ملک بن گئے جو ایک اور نیوکلیئر ویپن سٹیٹ کے انٹرنیشنل بارڈر کے اکراس جو ہے وہ ایئر سٹرائکس جو بالا کوٹ کی تھی. تو یہ تو ہر دفعہ کا پلے بک ایک ہی ہے, وہی پلے بک ہے, اٹیک, بلیم کر دیں گے, چھوڑیں گے نہیں, مار دیں گے. باہر سے دنیا آتی ہے کہتی ہے جی نہ کریں اور پھر سیور مل جاتا ہے. لیکن میں لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین, کارگل اور بامبے کے بعد ہندوستان نے LOC کو کراس کرنے کی کوشش تو نہیں کی. نہیں 2016 میں کہتے ہیں نا انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی, ہوئی وہ علیحدہ بحث ہے کہ ہوئی نہیں ہوئی, لیکن وہ تو کہتے ہیں اپنے منہ سے, ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے کی, پاکستان کچھ نہیں کر سکا. میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے, یہ ذرا اہم نقطہ ہے, اس کو دیکھیں. پچھلے کچھ سالوں میں نا مودی سرکار ایک سپریمسسٹ مائنڈ سیٹ کی ہے. ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بیسکلی یہ کہتی ہے کہ جی ہم سب سے اوپر ہیں, خاص طور پہ مسلمانوں سے تو اوپر ہی ہیں. وہاں پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ کہ 2016 میں آپ نے کہا جی میں نے سرجیکل اسٹرائک کی, میں جیت گیا. 2019 میں پائلٹ ٹی وی کے اوپر ہم نے پکڑا ہوا ہے, ادھر کیا بنا جی, ہم جیت گئے. چائنا کے ساتھ لڑائی, پائلٹ کو رہا کرنا چاہیے تھا, بالکل کرنا چاہیے تھا. اتنی جلدی ایک میچور, اتنی جلدی دیکھیں اس دن یا اگلے دن کی بحث ہو سکتی ہے, لیکن ایک میچور ملک جو ہے نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دنیا کو صرف ایک چیز ہی بتاتا ہے, ہمارے پاس ساری کیپیبلٹی ہے, بٹ ایز میچورٹی ڈیمانڈز یہ لیں, ہم نہیں لڑنا چاہتے. لیکن ٹھہرے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. چائنا کے ساتھ لڑائی, آج انڈیا میں کیا ہے, ہم جیت گئے. جا کے حقائق گراؤنڈ پہ جب ان کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ, لیکن جب آپ یہ جھوٹ بولتے گئے اپنی قوم کے ساتھ, اب پہلگام ہوا, 4 منٹ بعد میڈیا نے کہا جی ختم کر دو پاکستان کو, کیونکہ ان کا خیال ہے واقعی ایسی کو کیپیبلٹی انڈیا کے پاس. ختم کرنے کے لیے مودی نے یہ تو کہا, مودی نے تو کہہ دیا اپنی فوج کو فری ہینڈ ہے, جو چاہے جب چاہے جیسے حالات میں چاہے. مودی نے یہ نہیں کہا, مودی نے یہ کہا ہے کہ یہ بلیم اب میں فوج پہ ہی ڈالوں گا, کیونکہ میرے پاس آپشن تو کوئی نہیں. یہ تو مجھے سمجھ آ گئی, جو آپشن بھی استعمال کروں گا ریاکشن آیا تو پرابلم ہوگی, کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا, تو فوج کے حوالے کر دو جہاں فیصلہ. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا سربراہ, اور وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ obviously پولیٹیکل لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کر دیا, تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھائی جان جو دل کرتا ہے کر لینا, بعد ہی 10 دن. اس نے کہا, اسی لیے کہا ہے کہ they don't have good options and he wants to. بھائی یہاں پہ ایک میٹنگ کرتے ہیں, اپنی کیبنٹ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کرتے ہیں, بعد میں آگے کہتے ہیں جی میں نے سینسس کرانا ہے, ادھر آپ کہتے ہیں جنگ ہونے والی ہے. سو اٹس کلیئر کہ سینسس کرانا کوئی بری بات تو نہیں ہے, وہ کرائیں, کاسٹ پہ سینسس ہو جائے وہ ضرور کرائیں, اٹ از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. نو بٹ لک ایٹ دی انوائرمنٹ نا, بات آپ کدھر کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کرائسس کے لیے یہ بری چیز نہیں ہے. دیکھیں نا, آئی مچ رادر ہیو کہ ان کے جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے, جن کو پتہ ہے کہ یار جنگی آپشن کوئی نہیں ہے, یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا ہمارے, وہ فیصلہ کر لے, مجھے لگتا ہے بہتر ہے دین ہندوتوا انکلائنڈ لیڈرشپ یا کیبنٹ جس کا واٹر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا ایک ایک قطرہ بند کر دوں. بوند, اچھا تو بوند بند کر دوں گا.
اس نے یہ کہا, یہ آپ ہی کی کتاب میں مینشن کیا ہوا ہے, اور اف یو الاؤ می ٹو ریڈ اٹ, دس دا پیرا جو آپ ریفر کر رہے ہو, اس نے یہ کہا May 23rd, the Indian Water Resource Minister had issued a threat hinting at scrapping the bilateral Indus Water Treaty, which would create a drought in Pakistan, and the people of the country would have to beg for every drop of water. چلے, انڈس واٹر ٹریٹی میں نہ اس سے نکلنے کا نہ ابیئنس کا کوئی طریقہ لیگل ہے ہی نہیں. تو انڈیا اب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی لا شاء کوئی نہیں میٹر کرتا, میں جو کرنا ہے میں کرتا رہوں گا. تو میں ابھی ایک انٹرویو حال ہی میں دے رہا تھا انڈین میڈیا پہ, تو میں نے ان کو کہا جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یو آر سیئنگ آئی ایم گوئنگ ٹو کلپ مائی ونگز اینڈ دین فلائی. جب آپ ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس میں انونسبلٹی ہوتی ہے. پاکستانی حکومت متعدد بار کہہ چکی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد جو اسلحہ اس ملک میں رہ گیا ہے وہ خطے میں موجود مسلح گروہوں کے ہاتھ استعمال ہوگا. معید, اگر پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہوتی ہے تو کیا افغانستان میں موجودہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان انڈیا کے کانٹیکس میں تو وہ کوئی وہاں پہ یہ گروہ تو نہیں لڑ رہے, تو وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن افغانستان کے حوالے سے جو یہ ٹی ٹی پی وغیرہ وہ بالکل استعمال ہو رہا ہے, وہ تو پاکستان کے خلاف. آرمی چیف عاصم منیر نے ایک تقریر میں کہا, دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا ہے. مسلمان اور ہندو مذہب تہذیب, زبان اور ثقافت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ اعتراض کرنے والوں کو اس حقیقت پر کیا کہنا ہے. پاکستان کی ایک نفرت وہاں پہ ایز اے پروجیکٹ پھیلی ہے پچھلے 10-8 سالوں میں. وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اٹھ کے کہا یہ روز کرنا ہے. مودی سرکار کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے, اس وقت تو بیک چینل بھی ہو رہا تھا, کوئی بات چیت بھی تھی, آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کا جینوئن ویو ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ پاکستان کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. مطلب میں وہ شخص ہوں جس نے 10-15 سال لکھا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. جب میں حکومت میں تھا تو یہ پوائنٹ تھا, نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہم نے لکھا ہے کلیئرلی کہ خطے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے مل کے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی ایسا موقع ملتا تو ان کی آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے, وہ اپنے کہتے ہیں کہ ہم نے اسپرچولی یہ ریلیجسلی آرڈینڈ آئیڈیالوجی ہے کہ نہیں جی ہم نے ختم کرنا ہے. بابری مسجد تو دیکھیں جب گرانا شروع کیا گیا تو وہاں سے ایک نئی آئیڈیالوجی وہاں پہ جنم لیتی ہے. بھائی آپ بی جے پی کا RSS کا مینیفیسٹو پڑھیں نا جا کے, وہ تو 1920 کی دہائی کا ہے نا, تو پڑھ لیں. اور اگر مجھے کوئی ڈفرینس مل جائے مائنڈ کیمپ سے جو بعد میں ہٹلر والا معاملہ تھا تو آپ مجھے بتائیں. وہ انسپریشن وہ کہتے ہیں کہ ہم لے رہے ہیں. اچھا, اب وہ جو آئیڈیالوجی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ تو اعتراض کریں گے. تو میں نے ابھی تو یہ جو عاصم نے کہا یہ غلط تو نہیں کہا. بھائی بات یہ ہے کہ انڈیا میں آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے, ٹھیک, اور اگر اتنے ہی سملر ہیں, اگر کوئی فرق نہیں ہے, تو پاکستان تو اتنی دیر سے کہہ رہا ہے کہ بات چیت کریں اور معاملات آگے دیکھیں کہ کس طرح ریزالو کرنے, جو وہ بھی نہیں ہو سکتا. سو ایک بائنڈ میں پھنس گیا انڈیا, کیپیبلٹی ہے نہیں کرنے کی, اپنے لوگوں کو بتا دیا پاکستان کو ایسے کر کے ہم کھا جائیں گے, اب آ کے پھنس گیا معاملہ. دیٹس دا پرابلم. اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو بڑا فرق یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ان گورنمنٹ ایز یو نو, مجھے ان سائڈ تو نہیں پتا. یو آر اے پاکستانی. نہیں ہاں, میں ویل انفارمڈ ایز اے پرائیویٹ سٹیزن. ویل انفارمڈ. نہیں دیکھیں, ایز اے پرائیویٹ سٹیزن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں آفیشیل تھا تو ایک ڈیبیٹ تھی ہماری کہ ریسٹرینٹ شو کرنا ہے, کتنا رسپونڈ کرنا ہے. پلوامہ میں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے رسپانس نہیں تھا پلوامہ میں, تو جو چور گھر کے اندر آیا اس کو بھگا دیا اور بھاگتے ہوئے وہ اتنا نکما تھا کہ گر گیا نیچے. لیکن بحث تھی کہ آگے کیسے چلنا ہے. نہیں, اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ کنسنسس ہے پاکستان کے سسٹم میں کہ ریسٹرینٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. 2019 میں آپ کی اگر ادھر سے کچھ ہوگا تو یہاں سے ہوگا. 2019 میں آپ کی پالیسی تھی ریسٹرینٹ کی, اور اب رسپونڈ کی ہوگی. اب رسپونڈ کی ہوگی. ریسٹرینٹ نہیں میں کہوں گا, پالیسی تھی پاکستان نے اکنامک سیکیورٹی پہ فوکس کرنا ہے, اس کے لیے جتنے اریٹنٹس ہیں وہ ہم نے کم کرنے. اس میں ایک انڈیا بہت بڑا تھا, تو اس پہ بات چیت تھی. ریسٹرینٹ اس طرح نہیں تھا کہ وہ کچھ کریں گے اور ہم بیٹھے رہیں گے. پلوامہ میں کیا نا واپس. اب مجھے لگتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کوئڈ پرو کو پلس جس کی بات ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سسٹم کا ویو ہے. معید, وزیر دفاع خواجہ آصف نے حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو دیا اور پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے بات کی. بطور سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بیان ہمیں عالمی و سفارتی سطح پہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟
اور کیا ایسے بیان 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نہیں دے چکے جب انہوں نے کہا پرائم منسٹر عمران خان ایڈمٹس دیٹ پاکستانی آرمی اینڈ ISI ٹرین القاعدہ؟ دیکھیے مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کس طرح معاملات چلتے ہیں نا، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ افتخار صاحب، یہ کرائسس جو ہوتے ہیں نا، کرائسس ایک بہت ہی نازک مومنٹ ہوتا ہے۔ تو انڈیا نے کیا کیا؟ انہوں نے خواجہ آصف کا بیان اٹھایا، UN میں جا کے فلور پہ انہوں نے کوٹ کر دی کہ بھئی آپ کا بندہ بول رہا ہے، آپ ہمیں کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، بات وہ کسی اور کانٹیکس میں کر رہے تھے، بٹ انٹرنیشنل میڈیا از اے سائنس، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، وہ تو تیار ہو کے آئے ہوتے ہیں اینکر۔ تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی جو ساری دنیا ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور یہ ایکسرسائز ہوتی رہی ہے پاکستان میں، اب بھی ہو رہی ہوگی آئی ایم شور، انڈیپینڈنٹ انٹرویوز ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ پروسیس بننا چاہیے اور اس میں اپرووڈ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کو ہینڈل کریں گے ان اے پرٹیکولر مومنٹ، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا بیانیہ ہے وہ جائے گا۔ دیکھیں، کیا اس کا اطلاق عمران خان پہ بھی ہوتا تھا؟ ایوری سنگل پرسن اینی ویئر شوڈ آلویز بی ان دیٹ اسپیس، فل اسٹاپ۔ امریکی وزیر خارجہ نے شہباز شریف کو فون کیا اور اس نے وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی فون کیا اور کہا کہ حالیہ جو کشیدگی ہے اس کو مل کر کمی اس میں لائی ہے۔ اب جبکہ امریکی وائس پریزیڈنٹ ہے وینس، یہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تعاون کی تلقین کی ہے۔ وہاں پہ کہا گیا کہ دونوں بات کرو۔ یہاں پہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ نے صرف پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تعاون کی تلقین کی ہے، یعنی امریکہ جو ہے کوئی بیلنس پلے کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، دونوں اس دفعہ نا دو چیزیں ہوئی ہیں اس کرائسس میں جو کرائسس کے لیے اچھی ہوئی ہیں ان اے سینس کہ ایسکلیٹ نہ ہو۔ پہلے تو جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ انڈیا کے لیے اچھی نہیں تھی۔ پاکستان تو پچھلے 5-6 سال سے امریکہ کو اس کیلکولس میں نہیں ڈالتا کہ وہ ہمیں ہیلپ کریں گے، کیونکہ انڈیا سے ان کا تعلق بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن انڈیا کی امید یہ تھی کہ وہ کہے گا کہ جی بالکل آپ کا سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے، پاکستان نے کیا۔ اس نے کہا بھائی تمہارا مسئلہ 1500 سال سے کر رہے ہو، کرتے رہو۔ اچھا، مودی صاحب خود پھنس گئے۔ ویسے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، یہ مودی صاحب نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے جب کہ جی یہ تو ہم 1000 سال سے ہندو مسلم آپس میں کر رہے ہیں، ہم کر لیں گے، کیونکہ انڈیا تھرڈ پارٹی نہیں چاہتا۔ تو اس نے وہی یوز کر کے کہا آپ کر رہے ہیں تو پھر کر لیں۔ اس وقت وہ چاہتا تھا کہ آ جائے۔ دوسری یہ ہوئی ہے جو اس نے اپنی فوج کو کہا جی آپ سنبھال لیں، کیونکہ وہاں پہ جا کے کلیئرلی یہ نظر آ گیا کہ آپشن نہیں ہے۔ سو کرائسس کے لیے بری بات نہیں۔ یہ جو وینس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر انویسٹیگیشن ہو تو پاکستان سپورٹ کرے۔ وہ بھی طریقہ ہے کہنے کا کہ پاکستان نے تو آفر کی ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں، آپ اس کی وہ انڈیا کبھی نہیں کرے گا نا، تفتیش کریں، اور پاکستان یہ کہا کہ ہمیں بھی شامل نہ کریں، انڈیپینڈنٹلی کر لیں۔ اس وقت گول سمپل ہے، کرائسس جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔